बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी की सदारत खत्म होगी या अली अमीन गंडापुर की हुकूमत? आसिफ अली जरदारी को सदर ममलिकत के ओहदे से क्यों हटाया जा रहा है? सदारत का नया उम्मीदवार कौन है? तहरीक इंसाफ के 26 अरकान पंजाब असम्बली को डी सीट करने का मकसद क्या है? हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम क्यों ला रही है? केपी के हुकूमत को खत्म करने के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टीज के पास नंबर गेम पूरी है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आसिफ अली जरदारी की सदारत से मुतल्लिक बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ये वही आसिफ अली जरदारी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पर भारी, खतरों का खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी। ये वही आसिफ अली जरदारी हैं जो तहरीके अदम एतमाद के किंग कहलाते हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग के बादशाह कहलाते हैं। उन्हीं आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाने की बात की जा रही है, जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली मर्तबा इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा है। ये वाहिद तहरीके अदम एतमाद है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कामयाब रही। उसी आसिफ अली जरदारी को घर भेजने की बात की जा रही है जिसने परवेज मुशर्रफ को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के जरिए इस्तीफा देने पर मजबूर किया। तो अब आसिफ अली जरदारी को हटाने की ये बातें, ये कयास आराइयां, ये अफवाहें, ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं? उससे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है या वो खुद हटना चाह रहे हैं? यानी एक वॉलंटियर सिलेंडर है और एक कोई ताकत, कोई कुव्वत वो उन्हें उस ओहदे से हटाना चाहती है। अगर कोई कुव्वत उनको हटाना चाहती है तो इस बात का जवाब तलाश करना बड़ा जरूरी है कि आखिर आसिफ अली जरदारी के साथ मसला क्या है, शिकायत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों हटाना चाहते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आसिफ अली जरदारी ने नहीं किया। और उससे बढ़कर एक और सवाल कि पाकिस्तान के अंदर ओहदा वजीर आजम का हो, सदर का हो, चीफ मिनिस्टर का हो, या हत्ता कि अब तो किसी एमपीए को डीसीट करना हो, तो इसका फैसला पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट करती है। अब जरदारी के और स्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात में क्या कोई गर्मी सर्दी होगी, कोई इख्तलाफ आ गया, कोई डिस्टेंस हो गया? जरदारी और एस्टैब्लिशमेंट तो बगलगीर हैं, उनके तो ताल्लुकात बड़े आइडियल चल रहे हैं, बड़े जबरदस्त चल रहे हैं। हमें तो रोज बताया जा रहा है कि एक पेज के ऊपर है, पूरा सिस्टम ठीक चल रहा है। तो फिर आखिर अचानक ये खबरें क्यों आ रही हैं जरदारी साहब को हटाने की? उससे बढ़ के एक और भी सवाल उठता है कि जरदारी साहब को हटाना क्या इतना आसान है कि किसी ने फैसला कर लिया और जरदारी साहब को हटा दिया जाएगा? क्योंकि सदर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का एक पूरा तरीकेकार है और उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। और क्या इस हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है? हाँ, इस हुकूमत को सादा अक्सरियत मिल चुकी है मखसूस नशिस्तों के बाद, मगर क्या ये जरदारी को हटा सकते हैं? और जरदारी जिसने इनको ये पूरा सिस्टम बचा के दिया, जिसने इमरान खान को काबू करके दिया, वो कहते हैं ना जिन को बोतल में बंद करके दिखाया, तो क्या अब उसी जरदारी को भी बोतल में बंद करने की बात हो रही है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब चूंकि बीमार हैं और वो खुद समझते हैं कि उन्हें इस ओहदे पे नहीं रहना चाहिए, तो जरदारी साहब अगर खुद हटना चाहते हैं तो कहानी फर्क है, और अगर वो हटना चाहते हैं तो उनका जानशीन कौन है, और वो जानशीन क्या उनकी फैमिली से बाहर आएगा, या वो किसको वहां पे लाके बिठाएंगे? कोई ममनून हुसैन, कोई तारड़, कोई आरिफ अलवी, कोई इस तरह का कोई नाम कोई ढूंढ कर तलाश करके लाएंगे, या वो भी कोई भुट्टो होगा? क्योंकि जरदारी की जगह पे बिलावल तो नहीं बैठ सकते। सदर के लिए तो 45 साल की उम्र की एक बड़ी कंडीशन है, बहुत बड़ी।
اس پہ تو بلاول صاحب بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہی آ رہا ہے کہ کون صدارت کا امیدوار ہے, کون ریپلیس. زرداری صاحب ہٹنا نہیں چاہتے, اور پولیٹیکل سسٹم میں کوئی ایسی بیماری, کوئی پرابلم, کوئی رکاوٹ, کوئی نون لیگ کے درمیان, کوئی فوج کی فرما برداری میں, تابے داری میں. کیونکہ ابھی تو فیلڈ مارشل صاحب کو نامینیٹ کیا گیا باقاعدہ طور پر, اور اس میں شہباز شریف بھی ہم نوا تھے اور زرداری صاحب بھی, تو وہاں پہ بھی کوئی پرابلم نہیں آ رہا. جو خبر پھیلا رہے ہیں, جو یہ قیاس آرائیاں یا افواہ کہہ لیجئے زرداری صاحب کو ہٹانے کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر ایک ہی طاقتور شخص ہے جو ابھی ٹرمپ سے مل کر آیا ہے, اور اس کا نام فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب نے اب انگلی رکھ دی ہے صدر کی کرسی پر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کرسی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ صدارت چاہیے. اب صدارت کیوں چاہیے یہ سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ چونکہ ان کو چاہیے تو کیا ان کی چاہت زرداری صاحب کی چاہت بن سکتی ہے. اور فرض کر لیجئے کہ زرداری صاحب بھی تیار ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, اگر عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں کہ وہ صدر بنے اور اس کے لیے آئین اور قانون کے اندر کوئی گنجائش لائی جائے, تو زرداری صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بدلے میں زرداری صاحب کو کیا ملے گا؟ کیونکہ آپ ذرا پولیٹیکل سسٹم کو سمجھیے کہ اس وقت پیپلز پارٹی تمام بڑے آئینی عہدوں پر بیٹھی ہوئی ہے. صدر وہ خود ہیں, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہے, 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, بلوچستان میں اور سندھ کے اندر, پنجاب میں گورنر ان کا ہے, کے پی کے میں گورنر ان کا ہے. تو بڑی سٹرونگ پوزیشن کے اوپر زرداری صاحب کھڑے ہوئے ہیں. ابھی وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے, انہوں نے کوئی وزارت نہیں لی, وہ چاہیں تو وہ آدھی وزارتیں بھی لے سکتے ہیں. مگر اس پورے سینیریو میں اور اس پورے سسٹم کے اندر آپ اگر زرداری صاحب کو ریپلیس کرتے ہیں اور ہٹاتے ہیں, تو ان کو ہٹانا کیا اتنا آسان ہوگا؟ اور بدلے میں ان کو کیا دیں گے؟ کیا کوئی ایسی کمٹمنٹ ہے کہ جناب ٹھیک ہے میں صدارت چھوڑتا ہوں, شہباز شریف وزارت عظمیٰ چھوڑے اور بلاول کو پرائم منسٹر بنا دے, تو کیا پی ایم ایل این مان جائے گی؟ وہ تو ایک نیا کٹا کھل جائے گا, ایک نیا کرائسس کھل جائے گا. تو یہ چائے کی پیالی میں آخر طوفان کیوں ہے, کیسے ہے بھائی؟ کیا کہاں سے آ رہی ہیں خبریں, کون فیڈ کر رہا ہے خبریں؟ اچھا ہوتا یہی ہے عمومی طور پر پاکستان کے اندر نا, یہ آرٹ آف پاسبلٹی ہے. خبریں اسی طرح سے آتی ہیں, سٹوریز اسی طریقے سے لگتی ہیں کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا وہ سب لوگ شروع میں کہتے ہیں نہیں بکواس ہے, فضول ہے, کوئی اس میں پریکٹیکلٹی نہیں, کوئی لاجک نہیں, کوئی منطق نہیں, کچھ. پھر اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے, اور کچھ وقت کے بعد پھر پتہ لگتا ہے کہ یار وہ جو باتیں بہت پہلے ہو رہی تھی نا, وہ اب واقعی پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کی جا رہی ہیں. تو بنیادی طور پر یہ خبریں آتی اسی طریقے سے ہیں تاکہ لوگوں کو شوق نہ لگے, سکتا نہ لگے کہ ایک دم اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. تو پھر وہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی وہ چیزوں کو چینج کرتے ہیں اور بڑے ڈرامائی انداز کے اندر تبدیل کرتے ہیں. اب زرداری صاحب عہدے سے ہٹائے جاتے ہیں یا نہیں ہٹائے جاتے, لیکن ایک فیصلہ ہو گیا ہے, اور وہ فیصلہ یہاں پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کے پی کے حکومت کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اب یہاں پہ علیم گنڈا پور صاحب بار بار چیلنج کرتے ہیں, تمہاری اوقات نہیں ہے, تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم میری حکومت ہٹا کے گرا کے دکھاؤ. اور بھئی بات یہ ہے کہ جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرا دی ان کے لیے آپ کس کھیت کی مولی ہیں. اور پھر یہ تو ہے ہی بے ایمانوں کی منڈی, یہ اسمبلیاں تھوڑی, یہاں تو وفاداریاں خریدی بھی جاتی ہیں, بکتی بھی ہیں اور تبدیل بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اور کے پی کے اسمبلی کی تو تاریخ ہے, وہاں پر عمران خان صاحب نے خود اپنے دور میں سینٹ الیکشن میں 20 ایم پی ایس کو فارغ کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب سے تھوڑی سی مختلف سچویشن ہے. یہاں پر اگر ہم کے پی کے اسمبلی کو دیکھیں تو 145 نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی, اس میں سے 52 نشستیں تحریک انصاف کی ہیں جنرل سیٹوں پر. اب چونکہ مخصوص نشستیں ملی نہیں ہیں تو 52-53 کے قریب نشستیں وہ ہیں اپوزیشن کے پاس, 20 نمبر کی کمی ہے. اب یہ 20 نمبر وفاداری تبدیل کر کے کرنے ہیں, پیسے چلانے ہیں, مقدمات چلانے, یہ کیا کرنا ہے, یہ ہوگا. لیکن فرض کر لیجئے
ایک تو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کا امتحان ہے وفاداری کا، اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ فرض کر لیجئے حکومت تبدیل ہو گئی، ابھی عمران خان صاحب تھوڑے سے نا پیچھے چلے گئے ہیں، اس جنگ سے پہلے وہ بڑے پاپولر تھے اور اسٹیبلشمنٹ ان پاپولر تھی، مگر اس جنگ نے اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک پریشر تھا عمران خان کا وہ کم کر دی ہے۔ عمران خان صاحب اب بیک بینچر چلے گئے ہیں، اب امریکہ بھی خوش ہے اس حکومت کے ساتھ، باقی سسٹم بھی ٹھیک چل رہا ہے، تو عمران خان صاحب اب کوئی بہت بڑی سٹوری نہیں ہے، اس وقت کرائسس نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اب کمفرٹیبل ہے اسٹیبلشمنٹ۔ مگر عمران خان صاحب اس وقت بھی بڑے ان پاپولر تھے جب وہ پرائم منسٹر کی کرسی پر تھے اور ان کی کرسی چھینی گئی اور ان کی حکومت ختم کی گئی۔ جتنا فائدہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد نے پہنچایا پوری پالیٹکس میں 22 سال کی ان کی سیاست میں، اتنا نقصان کسی چیز نے، فائدہ عمران خان کو کسی چیز نے نہیں پہنچایا۔ تو اگر آپ علی امین گنڈا پور کو بھی ایک نئی لائف لائن دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ بھی پی ٹی آئی کی کے پی کے اندر حکومت بنے، تو آپ بڑے شوق کے ساتھ علی امین کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، پھر دیکھیں لوگوں کی ہمدردیاں، لوگوں کی سمپتی اور لوگوں کی ہیرو ورشپ۔ ابھی تو آپ کو ایک مسئلہ ہے نا کہ وہ بندے اکٹھے کرتا ہے، وسائل اکٹھے کرتا ہے، کرینیں شرینیں لگا کے اسلام آباد آ جاتا ہے، تو ابھی وہ بڑا مجبور ہو کے لمیٹڈ ہو کے چلے۔ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے لیے سارے ایونیو بند ہیں اور اس اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر میدان جنگ میں بات ہوتی ہے، پھر میدان سجتے ہیں، کھاڑے لگتے ہیں، پھر وہاں پہ طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں نہیں لڑنا نہیں ہے، ہم ایم پی اے بنے ہوئے، ہم وزیر بنے ہوئے، ہمارے پاس وزارت اعلیٰ کی کرسی ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سسٹم کے ساتھ آپ کے لو کو کریٹ کرتی ہیں۔ عمران خان سے آپ اتنے انسپائر نہیں ہوتے جتنے آپ اس طاقت کے ساتھ ہوتے، لیکن جب وہ طاقت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے، آپ کی کیا سٹینڈنگ ہوگی، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ کے پی کے حکومت تبدیل ہوتی ہے تو یہاں پر اسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں لوگ۔ اے این پی کہتی ہے ہم نہیں شامل ہوتے، فضل الرحمان کہتا ہے یار ہم اس کھیل میں شامل نہیں ہوتے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب بڑے گھر سے آرڈر آ جائے تو جہاں پر آپ زرداری صاحب کو ہٹانے کی باتیں کر رہے ہیں، جہاں پر وہ کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ووٹ بھی جس دن ہمارا اوپر آ گیا تو ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، تو وہیں پر زرداری صاحب کو بھی ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب سوال یہی آ رہا ہے کہ پہلے زرداری صاحب نے جانا ہے یا علی امین گنڈا پور نے جانا ہے، اور اگر یہ چلے گئے تو اس کی جگہ پر کون آئے گا، اور اس ہائبرڈ نظام کی جو بچی کچھ عزت ہے اس کا کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور گریٹر پلان ہے کہ جناب 26 اراکین پنجاب اسمبلی کو پہلے ان کو رکنیت معطل کی، ان کے اوپر جرمانے کیے، پھر ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جا رہا ہے، انہیں ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ڈی سیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے بھائی، یہ ایک سزا ہے وہ آپ نے دے دی، آپ ریسٹین کا مظاہرہ کریں، آپ اتنے کالے کیوں ہیں لوگوں کو ڈی سیٹ کریں۔ آپ تو خود کہتے تھے کہ جناب جو ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں، پرچی سے آتے ہیں، ان کو کسی سسٹم کے تھرو سزائیں دے کے آپ سسٹم سے باہر نہیں نکال سکتے، آج آپ خود وہی کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کو مائنس کرنے کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کو نیرو کیا جا رہا ہے، ان کو سپیس کیا جا رہا ہے، چھوٹا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی اکثریت کو، اور ہر فورم پہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ سڑک پر آپ احتجاج نہیں کرنے دیتے، گراؤنڈ پر آپ احتجاج نہیں کرنے دیتے، اسمبلی پر آپ احتجاج نہیں کرنے دیتے، تو پھر پی ٹی آئی نے کرنا کیا؟ تو بنیادی طور پہ خوف زدہ لوگ ہیں۔ اور یہ تو ملک احمد خان صاحب بڑے بیلنسڈ آدمی تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنے کمزور سپیکر ثابت ہو گئے، اتنے وہ پارٹی کہہ لیجئے کہ تعصب کا شکار ہو گئی ہیں، ان پہ اتنا کو ایسا ہڈن پریشر آ گیا کہ ان کو یہ کام کرنا پڑا ہے۔ اب یہ ڈی سیٹ تو ہو جائیں گے، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ کل یہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے، کل جب یہ احتجاج کریں گے نا تو پھر یہ انہی کا سیٹ کیا ہوا پریسیڈنٹ ناہلی والا وہ فارمولے سارے ان کے اوپر لگیں گے، اور پھر اس وقت ان کی داد رسی کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ آغاز تو کر رہے ہیں لیکن اس کے انجام کو بھی دیکھ لیں پہلے۔ باقی رہ گئی بات جناب 27ویں آئینی ترمیم کی، تو جناب 26ویں آئینی ترمیم نے جو کچھ اس ملک میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس بگاڑ کو مزید بگاڑنے کے لیے جو ایجنڈا ابھی نافذ نہیں ہو سکا تو 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ترمیم ہے اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، اور اس اکثریت کے لیے زرداری صاحب تو لازمی ہے۔ تو اگر یہ ترمیمیں کرنی ہے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ چاہیے، اور ووٹ اسی صورت میں ہے جب آپ کے تعلقات آئیڈیل ہیں،
خوشحال ہیں. لیکن یہ ترمیمیں جتنی مرضی ہو جائیں, چاہے فاٹا کو کے پی کے سے علیحدہ کرنے کی ترمیم ہو جائے یا کوئی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کی بات ہو جائے, کچھ بھی ریزن ہو جائے, ایک ریزن نہیں ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے. عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ٹوٹل پاور پالیٹکس ہو رہی ہے اس ملک کے اندر, عام آدمی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. بٹ سٹل اب ہم دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی صدارت برقرار رہتی ہے. یہ علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ, میں گنڈا کہنے لگا تھا, معذرت چاہتا ہوں پی ٹی آئی والوں سے, لیکن ہے وہ ہیرو سے کسی کم نہیں ہے. تو کیا ان کی وزارت اعلیٰ قائم رہتی ہے, کوسچن مارک ہے. اور یہ باتیں اور یہ افواہیں, ان میں کتنی صداقت ہے ان خبروں میں اور کتنا دم ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا, میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.